से शा में आप सबों की सलामती हो। जो आज का हमारा प्रकाशन है वो ये है कि शैतान, अबलीस, शरीर, चलाक सांप, गुमराह करने वाला, दोष लगाने वाला, झूठ बोलने वाला हम में जिस्मानी धार्मिकता का घमंड पैदा करता है। स्व धार्मिकता, बेरेशित, उत्पत्ति, जेनेसिस। इब्रानी में जो बाइबल में, तनख में, तोरा में पहली पुस्तक है, पहली किताब है, उसको इब्रानी में बेरेशित कहते हैं। उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश। पैदाइश जो 3 बाब में से पैदाइश 3, औरत और आदम। जब चलाक सांप जो निशान है वो गुनाह का निशान है। चलाक सांप गुनाह का निशान है। जब चलाक सांप के वसीले बहकाए गए तो उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बने। ये निशान है अपनी खुद की धार्मिकता, स्व धार्मिकता का, यानी जिस्मानी तौर पर अपनी तरफ से, अपने यत्नों से, अपने प्रयासों से, अपने जिस्म की अक्ल से, कर्मों से, बल बूते पर खुदा के नज़दीक अपने आप को धर्मी, पाक साबित करना। क्योंकि शरीयत के आमाल से, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, यानी जिस्मानी अहकाम, जिस्मानी धार्मिकता, तो शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से गुनाह की पहचान होती है। शरीयत के वसीले तो गुनाह की पहचान ही होती है। शरीयत इसलिए आई कि गुनाह और ज़्यादा बढ़ जाए। शरीयत गज़ब पैदा करती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे। तब सांप ने औरत से कहा, सांप जो है, चलाक सांप, वो गुनाह का निशान है। तब सांप ने औरत से कहा, औरत यानी ख्वाहिश हामिला होती है और गुनाह को जनती है, गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो पहला आदम, उसके वसीले गुनाह आया और गुनाह के वसीले मौत आई, और यूं मौत सब आदमी में फैल गई। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। कौन बोल रहा है? गुनाह बोल रहा है। गुनाह के वसीले मौत आई, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया। जब बाइबल आँख शब्द या देखना शब्द को रोशन करती है, या हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, आँख का इब्रानी शब्द है आइन। तो आँख का प्रकाशन है, यानी मूल शब्द है ये। इंसान की सोच, थॉट, विज़न, ख्याल, नीयत, इरादे, बुद्धि, अकल, समझ, दिली ख्वाहिश, इन सब शब्दों का एक मूल शब्द है इब्रानी में आइन, यानी आँख या देखना। अब ये जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। एक पाक आँख है और एक नापाक आँख है। पाक आँख जिनके जो सोच, थॉट, विज़न, ख्याल, नीयत, इरादे, बुद्धि, अकल, समझ, दिली ख्वाहिश खुदा की तरफ से हैं, पाक हैं, उनकी आँख पाक है, उनका देखना पाक है। आयन
اسی کے الٹ یہی وزن، خیال، نیت، ارادے، بدھی، عقل، سمجھ، دلی خیال جسمانی ہیں، بری نیت ہے، ارادے برے ہیں، تو یہ شریرک ہیں، سنسارک ہیں، تو وہ آنکھ ناپاک ہے۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنے پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، یعنی حکمت اور مکاشفہ کی روح سے ہی ہمیں خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے، تو حکمت اور مکاشفہ کی روح سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ تو جو آنکھیں عورت اور آدم کی کھلی، وہ کون سی آنکھیں کھلی؟ جسمانی زمینی آنکھیں، شریرک سنسارک آنکھیں یعنی آئن۔ تو یہ آئن آنکھ مول شبد ہے جس کا ترجمہ ہے ویژن، خیال، نیت، ارادے، بدھی، عقل، سمجھ، دلی خواہش پوری طرح سے جسمانی شریرک سنسارک ہو چکے تھے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ سب سے پہلے ان کو احساس ہوا، روشنی ہوئی، سچیت ہوئے۔ سب سے پہلے وہ اپنے بدن سے سچیت ہوئے، عورت اور آدم اپنے جسم کے پرتی سچیت ہوئے۔ پہلے وہ خدا کی راست بازی میں تھے، مگر نکوبت کے درخت کا پھل کھانے کے بعد عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ اس عقل نے، جسمانی شریک سنسارک عقل نے، نکوبت کی پہچان کی عقل نے کیا؟ سب سے پہلے ان کے ننگے پن کے پرتی ان کی آنکھیں کھولی۔ ننگے پن کے پرتی مطلب کہ تم ناراست ہو، تم دھرمی نہیں ہو، تم ننگے ہو۔ ننگے پن کا مطلب کہ جس کے پاس خدا کی راست بازی، جو خدا کی راست بازی کھو چکا ہو، خدا کی دھارمکتا کھو چکا ہو۔ ننگے پن کا مکاشفہ یہ ہے۔ اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تو انجیر کے پتوں کو سی کر لنگیاں بنانے کا نشان ہے کہ انہوں نے پھر اپنا ننگا پن ڈھکنے، یعنی اس راست بازی کو معموری میں آنے کے لیے پھر اپنی دھارمکتا ایجاد کی انہوں نے، یعنی ان کی جسمانی آنکھیں کھل گئی۔ ویژن، خیال، نیت، ارادے، بدھی، عقل، سمجھ، دلی خواہش پوری طرح سے جسمانی شریک سنسارک ہو چکے تھے، اور روحانی آنکھیں بند، یعنی روحانی طور پر اندھے ہو چکے تھے۔ تو جو ابلیس ہے وہ جسمانی جو اعضاء ہیں، اندریاں ہیں، انگ ہیں، اور ان اندریوں میں خدا کی جو قدرت ہے اسی کو، انہی اندریوں کو روح کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ جیسے آنکھیں تو خدا کی طرف سے ہیں اور آنکھوں کو دیکھنے کی قدرت حاصل ہے خدا کی طرف سے، اسی طرح دل کو خواہش کرنے کی قدرت حاصل ہے، منہ اور زبان کو بولنے کی، اور کان کو سننے کی، اور عقل کو سمجھنے کی۔ ان کے پیچھے جو کام کرتے ہیں انسان کا ویژن، خیال، نیت، ارادے، بدھی، عقل، سمجھ، دلی خواہش۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ چلاک سا بری خواہش، آنکھ کی لالسا۔ اب آنکھ کا کام تو دیکھنا ہے، مگر وہی دیکھنا جب اسی دیکھنے میں جب لالسا آ جاتی ہے
لسٹ آ جاتی ہے تو اسی سے سارا بدن جو ہے وہ تاریک یعنی تاریکی چھا جاتی ہے۔ کان کا کام ہے سننا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو اگر کسی کے سننے کا کان ہو تو سنے کی روح قدس یعنی روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے مسیح کے کلام سے، مگر جب وہ ہی کان بری خواہش لالسا سے بھری باتیں سنتے ہیں تو کیا پیدا ہوگا؟ بری خواہش، گناہ، تو بری خواہش پیدا ہوگی۔ تو چلاک سانپ یہ بات کر رہے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا، یہ جو ابلیس تھاٹ میں ڈالتا ہے، ویژن میں ڈالتا ہے، خیال میں ڈالتا ہے، دلی اچھا میں ڈالتا ہے یہ چیزیں، تو چلاک سانپ گناہ اسی قدرت کو غلط نیت ارادے سے ناپاک برے خیال سے استعمال کرتا ہے۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سب انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ تو دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ دنیا کے شروع سے یعنی ابتدا ہی سے، آدم کے وقت سے ہی، آدم اور عورت کے پیدائش کے وقت سے ہی یہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ یہ کس نے کیا؟ مسیح یشوع نے۔ پھر اس نے جاتے میں ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، یعنی ربی عبرانی ورڈ ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے استاد، ٹیچر، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں، یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا جا شیلوہ کے حوض میں دھو لے، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا یعنی دیکھنے لگا، اس کی بینائی واپس آ گئی، بینا ہو کر واپس آیا۔ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے، وہ یروشلم سے کوئی 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا، اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی۔
باغ عدن میں جسمانی آنکھیں کھلی اور یسوع نے کون سی آنکھیں کھولی؟ روحانی آنکھیں، حکمت اور مکاشفہ کی روح سے، اور انہوں نے اس کو پہچان لیا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ خدا کی شریعت ہے زندگی اور اطمینان، موسیٰ کی شریعت ہے گناہ اور موت، اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ شیطان ابلیس بھی تصور، خیال، ویژن، سپنے کے وسیلے بات کرتا ہے، مگر جسمانی، شریرک، سنسارک نیت میں ناپاک اور موت کے ارادے سے، گرانے کے ارادے سے، اور خدا آسمانی روحانی نیت میں زندگی کے ارادے سے، پاک نیت، پاک اور نیک نیت کے ارادے۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ابلیس، شریر، شیطان، پرانا ازہداہ، اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تو یہ جو بات چیت ہوئی یہ تصور اور خیال اور ویژن کے وسیلے سے ہوئی۔ اب ابلیس، شیطان، شریر، جسمانی تصور اور خیال میں بول رہا ہے پوتر شاستر کی مدد سے، پوتر شاستر کے وسیلے، کتاب مقدس میں سے۔ اور ابلیس نے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائیں، مگر اسی شریرک، سنسارک، جسمانی تصور خیال کو، یعنی ابلیس کو، روح القدس کی معموری میں سے، روح القدس کی قدرت سے جواب دے رہے ہیں، روحانی نیت ارادے سے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ خداوند کے کلام سے۔ پھر ابلیس تصور اور خیال اور ویژن کے وسیلے سے ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی ساری بادشاہتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا کہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔
عرصہ یعنی کچھ سال کے لیے اس سے جدا ہوا۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ مجھے ضرور ہے کہ یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں ہونے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، اے شریر، ابلیس، پرانے سام، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے پڑے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانے چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے واسطے اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ شمعون، شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ یہ گیہوں کی طرح پھٹکے، یہ پھر شیطان نے تصور اور خیال کے ذریعے، ویژن کے ذریعے یسوع مسیح کو دکھایا اور شمعون کی مانگ کی۔ شمعون، شمعون یعنی پطرس، پطرس، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ گیہوں کی طرح پھٹکا ہوا دکھایا یسوع مسیح کو، لیکن میں نے تیرے لیے دعا مانگی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کے ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصور اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں۔ عورت نے اپنی آنکھ پر بھروسہ کیا۔ آنکھ یعنی پہلے آدم اور عورت جسمانی تھے، یعنی جسم پر بھروسہ کیا، اپنی سوچ، خیال پر، نیت، ارادے پر بھروسہ کیا۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا ہے تو اپنے دل میں یہ بھی سوچ لے کہ جیسے وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو علم غرور پیدا کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی، خدا کی حکمت یعنی مسیح یسوع، دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا۔ دنیا نے اپنی حکمت سے، دنیا کی حکمت یعنی فقی فریسی، انہوں نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا یعنی مسیح یسوع کو، تو خدا کو یہ پسند ہے کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لائے، لیکن
یسوع مسیح سے نشان طلب کرتے رہے۔ کون؟ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودیوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حاکم سمجھے تو بیوقوف بنے تاکہ حاکم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حاکموں کو انہی کی چلاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حاکموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔